अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त भारत बौखला चुका है, पूरी तरह से बौखला चुका है। चीन के हाथों बहुत ज्यादा खफत उठाई, अपने 20 फौजी मरवाए, वादी गलवान से भी हाथ धो बैठा और इस खफत को मिटाने के लिए भारत बुरी तरह से अब हाथ पांव मार रहा है। लेकिन वो जितने हाथ पांव मारता है उतना ही मजीद फंसता चला जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारत को शदीद मज़ाहमत का सामना है, लेकिन वो इस मज़ाहमत को रोकने के लिए भी रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। सिर्फ जून के महीने में नाज़रीन भारतीय फोर्सेस ने 30 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया। भारत की काबिज फौज ने 79 कश्मीरियों को गोलियां बरसात। गुज़िश्ता रोज एक नन्हे बच्चे के सामने इसके नाना को बेदरीग कत्ल कर दिया गया। अपने नाना की लाश पर बैठे बच्चे की तस्वीर और बाद में इसके रोने ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली और भारतीय मीडिया ये झूठ बोलता रहा कि बुजुर्ग शहरी की शहादत में रियासत मुलव्विस नहीं। आज इस नन्हे बच्चे ने बता दिया कि इसके नाना को कैसे मारा। आपने सुना नाज़रीन, पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मजम्मत की, लेकिन भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और कैप्शन लिखा, पुलिट्जर लवर्स। भारतीय फौज के इस रवैये के खिलाफ भारत में भी आवाजें उठ रही हैं नाज़रीन, लेकिन भारतीय मीडिया में मौजूद इंतहा पसंद इन आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवालात चीन के हाथों जिल्लत उठाने के बाद और कश्मीर में मामलात मजीद खराब करने के बाद अब भारत घबरा चुका है, खिसियानी बिल्ली बन चुका है। और जैसे ही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, इसी तरह भारत ने अपने मीडिया के जरिए बेसरोपा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी अदालत के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, हकीकत के बरअक्स रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, गलत बयानी शुरू कर दी है नाज़रीन। हकीकत तो है कि चीन ने भारत को बुरी तरह मारा, लेकिन भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत ने चीन को शिकस्त दी। यही नहीं नाज़रीन, भारत ने जो चीन के हाथों मार खाई, भारतीय मीडिया को इसमें भी पाकिस्तान का हाथ नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया का इल्हाम है कि पाकिस्तान ने चीन का साथ देने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजियों की तादाद बढ़ाई। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि भारत में नाकामी के बाद अब चीन पाकिस्तान के गिलगित वाले इलाके में भी साजिश कर रहा है और चीन ने अपने लड़ाका तैयारे स्कर्दू के एयरबेस पर तैनात कर दिए। नाज़रीन, एक तो स्कर्दू बेस पर चीनी तैयारों की तैनाती की गलत खबर दी, साथ ही ये इन ख्याली ठिकानों को तबाह करने की तैयारी भी करी। यानी भारतीय मीडिया भड़के मारने लगा कि भारतीय तैयारे किस तरह इन ख्याली ठिकानों को निशाना बनाने की अहलियत रखते हैं। इनका प्रोपेगेंडा तो मज़े का खेज होता ही है, लेकिन भारतीय एंकर्स का अंदाज उससे ज्यादा मज़े का खेज होता है। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय मीडिया की तमाम खबरों की तरदीद की है। DGISPR ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के मजीद दस्तों की तैनाती के हवाले से भारतीय खबरें वो गलत। ये खबर भी गलत है कि चीन स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। चीन से मार खाने के बाद भारत खुद तो बौखला ही गया, भारतीय मीडिया भी अपने हवास खो बैठा है, जो कि अक्सर खो बैठता है। चीन की फौज जिसने भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी, इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, यानी PLA। लेकिन घबराए भारतीय मीडिया ने PLA को भी पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बना दिया। भारतीय टीवी चैनल की एंकर चीख के, जैसे कि अक्सर ये चीखा करते हैं, बता रही थी कि लद्दाख के नक्शे पर पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। जिनको ये नहीं पता कि चीन की आर्मी को कहते क्या है और वो उसको कोई और आर्मी समझ रहे हैं, वो लड़ेंगे क्या उस आर्मी से। भारत के सहाफी नाज़रीन रिपोर्टिंग के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से भी नहीं घबराते, बड़े बहादुर होते हैं, फ्रंट लाइन से कवरेज करते हैं और खतरे के बहुत करीब भी आ जाएं तो रिपोर्टिंग के फराइज से गाफिल नहीं होते। और ये बात इनकी रिपोर्टिंग पर किसी का भी यकीन करने का दिल नहीं करता नाज़रीन। अब आपको मैं एक ऐसा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, वो देख के अगर आपकी हंसी ना छूटे तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, अब यानी कि वो दहशतगर्द था जो उस रिपोर्टर के पास से गुजर गया। अब रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और उस दहशतगर्द ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन भारतीय फौज और भारतीय मीडिया के हवासों पर पाकिस्तान इस कदर छाया हुआ है कि मासूम परिंदे वो भी इसकी जद में आ जाते। हर कुछ रोज बाद नाज़रीन भारत सरकार कुछ कबूतर पकड़ लेती और इन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगा दिया। नाज़रीन, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पकड़ सकते हैं तो वो कबूतर है। और फिर जब पाकिस्तान और भारत में टिड्डी दल का हमला हो तो भारतीय मीडिया ने इसे भी पाकिस्तान की साजिश करार दिया। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने टिड्डियों की शक्ल में दहशतगर्द भारत भेज दिए। बाय द वे, ये जो अर्नब गोस्वामी है
یہ ایک ایسے صاحب ہیں کہ جو سب سے بڑی جو کامیابی قرار دیتے ہیں بھارت کی چین کے خلاف وہ ٹک ٹاک کو بین کرنا ہے. تو آپ ان کی ذہنی حالت کا یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، بھارت میں کورونا پھیلانے کا ذمہ دار بھی پاکستان کو قرار دیا گیا. بھارتی میڈیا نے خبر دی کہ پاکستان نیپال کے راستے کورونا کے مریض بھارت بھیج رہا ہے تاکہ بھارت میں کورونا پھیلایا جا سکے. وہ بھارت جو جنگ کے میدان میں تو چین کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکا، وہ اپنے میڈیا کے ذریعے چین میں کورونا سے ہوئی ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے. چین نے کورونا سے 4634 اموات کی تصدیق کی ہے، لیکن بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چین میں 2 کروڑ سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے. آپ نے ان کا پیمانہ دیکھا ہے، موبائل 2 کروڑ نہیں بکے تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مر گئے. حقائق کو توڑنا مروڑنا یہ کوئی بھارتی میڈیا سے سیکھے. پاکستان اور جاپان میں ہنرمند افراد کو بھیجنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے تو بھارتی میڈیا اسے کچھ اور ہی رنگ دے. ناظرین، پاکستان کے حوالے سے بھارتی عزائم کبھی بھی اچھے نہیں رہے. چین کے ہاتھوں خفت کے بعد اس کے عزائم مزید مشکوک ہو چکے ہیں. پاکستانی حکام اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. تو کیا بھارتی میڈیا اسی کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے؟ جانیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شیف صاحب. شیف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کشمیر کے اندر مظالم، ایک بچہ اپنے نانا کے ساتھ تھا، گولی مار کے شہید کر دیا گیا. دنیا خاموش تماشائی بنی دیکھی رہی. لیکن اس سے بڑھ کے جنرل صاحب، یہ جو بھارتی بوکھلاہٹ ہے جو کہ اس کے میڈیا اور اس کے عام چیئر جنرل سے ظاہر ہو رہی ہے، سر یہ بوکھلاہٹ کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ دنیا میں جتنا اس کا نوٹس لیا گیا ہے، میں نے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھا اس پہ بات چیت ہوئی اور اس کے اوپر اسی تصویر کو بھی شیئر کیا گیا ریمارکس کے ساتھ ساتھ. تو یہ تو لازماً ایک امپیکٹ ہوا ہے اس کا، جو دنیا کی نظر ادھر ہوئی. لیکن وہ بات آپ کی درست ہے کہ امریکہ یا اقوام متحدہ، یہ اگر آپ دیکھیے کہ آفیشلی ان سے کوئی ریئیکشن ملے تو وہ نہیں ملتا. اس کی وجہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اب بات یہ ہے کہ بوکھلاہٹ تو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہے، صرف اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے. کشمیر نیچرلی وہاں پہ ایک ابتری کا عالم ہے، باوجود جو کچھ انہوں نے فوج بھی لا کے رکھی، جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود کشمیر میں ایک تحریک ہے اور کشمیری بار بار انڈیا سے آزادی کی بات کر رہے ہیں. لیکن افغانستان میں دیکھیے، ادھر ان کا پاکستان میں ٹیررزم کرا رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں مل رہی. چائنا سے علیحدہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور بہانے اور جھوٹ. میڈیا ان کا سارا جھوٹ پہ اپنا گزارا کر رہا ہے کہ اپنے عوام کو کہتا ہے جی چائنیز ہم نے 40 مار دیے، ہم یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں. چائنیز کو پتہ نہیں مارا. اچھا سر، اس جھوٹ میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ کریں سر. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن میں چاہوں گا اس پہ آپ ڈیٹیل گفتگو کریں سر. یہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی سر کہ اس جھوٹ میں چائنا کے اندر اسکردو میں چائنا کو ایئر بیس دے دی سر. یہ جھوٹ، اس جھوٹ کو توڑا آج ایس پی آر نے آ کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایل او سی پہ مزید فوجی دستے بھیج دیے ہیں، یہ بھی جھوٹ. سر یہ اس بوکھلاہٹ میں اس کو کس قسم کے ایلوژنز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو جھوٹ ہے ان کا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آج جھوٹ میں ایک نیکسس ہے، شامل ہے گروپ ان کا. وہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ، ان کے سروسز چیف شامل ہیں، مودی شامل ہے، یعنی پولیٹیشین ان کے جو حکومت میں ہیں وہ شامل ہیں، ان کا میڈیا شامل ہے. لہذا عوام بیچارے جو ہیں جب ان کو سب طرف سے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے تو وہ یقین کرتے ہیں. اب مودی صاحب نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے یا جو بھی کیا ہوا ہے، بہرحال مودی کی خدمت کے لیے میڈیا ہر طرح کا کام کر رہا ہے. اب چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی وہاں پہ اسکردو کے ایئر بیس کی، اسکردو کے ایئرپورٹ کی، وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ پاکستان کی 100% پالیسی ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے 100% اپنی طاقت پہ انحصار کریں گے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے کسی اور قوت کو دعوت دی کہ وہ آگے یہاں پہ ہماری مدد کرے یا ہمارے دفاع کے لیے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں باہر کی کوئی قوت یہاں شامل نہیں تھی، یا ہم نے اتنی بڑی جنگ یہ ٹیررزم کے خلاف لڑی ہے، کوئی کسی سے ہم نے مدد نہیں لی. امریکہ نے اگر کوئی ہمیں F-16 دیے یا کچھ اور تو وہ تو اکوپمنٹ ہم دنیا میں جہاں سے بھی ہمیں ملے ہم دیں گے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے امریکیوں سے کہا کہ آگے ہماری مدد کریں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے جنگ خود اپنے وسائل اور اپنی ہمت سے لڑی، اور آج بھی یہی ہے. بھارت یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پاکستان اور چائنا کی سرحدوں کے اوپر اپنی افواج لا رہا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. وہ اپنے ہوائی جہاز بھی ادھر شفٹ کر رہے ہیں، مختلف لے کی ایئر فیلڈ پہ بھی لا رہے ہیں، سری نگر کی ایئر فیلڈ پہ بھی رکھے ہوئے، اور جو فارورڈ ایئر فیلڈ انہوں نے بھی بنائی ہے جس کی وجہ سے چائنا ٹھٹکا تھا وہاں بھی لے جا رہے ہیں.
उसके अलावा ट्रुप्स बड़े इन्होंने मूव किए हैं। तो उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी चाइनीज एजर भी आ गए, पाकिस्तान अपने 20,000 फौजी उधर ले आए। ये झूठ और उसी तरह झूठ है जिस तरह बालाकोट की स्ट्राइक झूठ थी, जिस तरह के इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई वो झूठ थी। इनके सारी काम सारी बातें झूठ। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा सर, क्या भारत एक्सक्यूज बना के इस तरह के वाकयात की आड़ में कोई एडवेंचर तो नहीं करने का सोच रहा, कुछ जंग तो नहीं छेड़ना चाहता? बार बार आजाद कश्मीर का ये जिक्र करते हैं। अच्छा, इनका अमित शाह करता है जिक्र, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह कर चुके हैं कई दफा जिक्र के जी हम आजाद कश्मीर भी लेकर रहेंगे। आपको लगता है इतने बड़े पैमाने का एडवेंचरिज्म ये सोच सकते हैं और कर सकते हैं? देखिए, उनकी प्लानिंग तो थी और वो उसका आप देखिए कि माहौल वो बनाते रहे। अभी ये भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने 20,000 लोग उधर अपनी आर्मी भेजी है नॉर्दर्न एरियाज में या स्कर्दू का हवाई अड्डा, ये दर हकीकत खुद अपनी आर्मी उधर लेके जा रहे हैं बहुत सारी। तो ये इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान शायद ये कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इन्होंने इल्जाम लगाए, ये आप देखते हैं कि इन्होंने क्वाडकॉप्टर्स अपने कई उड़ाए, एलओसी के ऊपर देख रहे थे कि कोई जगह मिल जाए जहां से डिफेंसेस कमजोर नजर आए तो वहां कुछ करें, हमने वो कॉप्टर्स गिराए। फिर ये देख लिए कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि 14 लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने कहा जी यूनाइटेड नेशन के लोग इधर ही हैं, उनको कहें देख लें कहां पे हैं। ये सब बहाने। फिर आपकी एम्बेसी के 2 लोगों को निकाल दिया, फिर अभी एम्बेसी का आधा स्टाफ निकाल दिया। ये एक जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है और फिर कोई ऐसा वाकया दहशतगर्दी का छोटा मोटा करा के इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देंगे और जवाब बन जाएगा। तो ये तो भारत का वतीरा है। मीडिया का साथ है, झूठ बोलते हैं सियासतदान और हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान, मीडिया और इनके आर्मी के सीनियर ऑफिसर, ये एक पेज पे झूठ बोलने के लिए। लिहाजा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारा इनका जो खेल है वो है यही, ये बहानाबाजी के जरिए से ये बिल्डअप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तैयार है। हमें तो ये खुशी होगी कि अगर कल करना है तो आज करें, ताकि हमें भी मौका मिले कि इनको एक सबक सिखाया जा सके जिस तरह चाइना ने इनको सबक सिखाया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन जनरल साहब आपको क्या लगता है सर, इतने फ्रंट्स, चाइना के साथ एक फ्रंट खोला हुआ है, नेपाल के साथ नहीं बन रही है, पाकिस्तान में किसी भी किस्म के एडवेंचर्स का अनकरीब ये सोच भी सकते हैं? देखिए, इनको यकीन है कि चाइना को अगर ये ना छेड़े तो चाइना इनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि लद्दाख में चाइना ने आके इनका इलाका कब्जा नहीं किया। ये असल सूरत ये है कि शवाल जो गलवान का इलाका है उसको चूंकि उसका कोई तनाजा नहीं था, झगड़ा नहीं था, तो चाइना ने वहां ट्रूप्स नहीं रखे हुए थे। ये खाली देख के तो वहां पे घुस गए हुए थे, आराम से बैठे थे वहां पे। जब चाइना को पता चला तो उन्होंने निकाला, इनको निकालने में इन्होंने वाबेला मचा दिया, झूठ बोलना शुरू किया इन्होंने कि जनाब ये हमारा इलाका था एलओसी के उस तरफ। चाइना ने आज दिन तक किसी का इलाका कब्जा नहीं किया था। चाइना इस मामले में आज भी मोहतात है, वो इनको कहता है कि आप गलत कह रहे हैं। और इन्होंने फिर माना, मोदी ने कहा कि ना हमारा इलाका किसी ने लिया, ना हमारे इलाके में कोई आया है। ये हकीकत ये है, ये इलाका चाइना का इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जो उसने निकाला तो उन्होंने वाबेला मचा दिया। अब बातचीत उनसे करते हैं तो चाइना वो जगह छोड़ेगा तो नहीं, जो उसकी जगह थी वो क्यों छोड़े? तो वहां पे अगर चाइना के साथ इंडिया अगर मसला खड़ा ना करे तो वहां लड़ाई नहीं होगी। इनको इतना पता है इनका। ये तमाशा करेंगे पाकिस्तान के साथ। उधर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि जनाब लड़ाई या झगड़ा या जंग किसी मसले का हल नहीं। इधर पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो ये जंग इंपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इनको वो जो 1971 का ख्वाब ये देख के बैठे हुए हैं जो इनके दिमाग में, और बॉलीवुड ने जो घुस के मारेगा का डायलॉग इनको सिखा दिया, ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान इनको एक दफा वो लेसन दे दे। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त और आपके तज्जिए का। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे मुफ्ती मुनीब साहब। उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बारे में अब की बार क्या कहा। ईद भी करीब है और बड़ी ईद पर बड़ा मसला पैदा हो सकता है। वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, जो कुछ छोटी ईद पर हुआ, जिस तरह एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाई गई, इसके असरात आज तक खत्म नहीं किए जा सके। रमजान के आखिरी दिनों और ईद के मौका पर जो बेएहतियातियां की गई थी, इससे मुल्क में कोरोना केसेस की रफ्तार में कई गुना इजाफा कर दिया और इसीलिए बड़ी ईद पर हुकूमत मोहतात तिब्बी माहिरीन के मशवरों को संजीदगी से लिया जा रहा है। उलमा को भी मामले की संगीनी का एहसास है। उलमा की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की हिदायत की जा रही है। आज
کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیاں آبادی سے دور لگوائی جائیں گی۔ کورونا کی وجہ سے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے لوگ بچوں کو منڈیوں میں لے کر نہ جائیں اور قربانی کے حوالے سے بھی SOPs پر عمل کیا جائے۔ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ منڈیاں لگیں گی، صرف یہ ہے کہ شہر کے اندر منڈیاں نہ لگیں بلکہ شہر کے باہر لگیں۔ آپ اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں، لوگ بچوں کو لے کر جانوروں کی منڈیوں میں نہ جائیں۔ گزشتہ روز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ شہر میں کوئی مویشی منڈی نہیں قائم ہونی چاہیے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے۔ انہی مطالبات اور خدشات کی وجہ سے سندھ حکومت بھی مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگانے کا اعلان کر چکی ہے۔ یہی نہیں ناظرین، بلکہ صوبائی وزیر اطلاعات نے وفاق سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی یہی SOPs نافذ کی جائیں۔ اس وقت ملک میں کورونا کی صورتحال نے حکومت کے سمارٹ لاک ڈاؤن کا بریک ڈاؤن کر دیا۔ کورونا کیسز کی بڑھتی تعداد پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 4000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے اور مزید 78 مریض جاں بحق بھی ہو گئے، جس کے بعد پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 4500 کے قریب اور کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 2,13,000 سے بڑھ چکی ہے۔ عید الاضحیٰ پر SOPs لاگو کر دیے گئے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے شہریوں کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان۔ مفتی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں تو آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا حکومت سے، اور جو آپ SOPs جو تجاویز جو ریکمنڈیشن آپ نے دی ہیں اچھی ہیں، کیسے ممکن ہو پائے گا کہ آپ کی ریکمنڈیشنز اور تجاویز پر پورے ملک میں دیگر صوبوں میں بھی اسی طرح سے عمل ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ سندھ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تفصیلی اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان مکمل اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ہم نے آج جن احتیاطی تدابیر یا SOPs کا اعلان کیا ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس و جامعات کی 5 تنظیمات کے قائدین کا اس پر مکمل اتفاق ہے، جس میں مرکزی قائدین بھی شامل ہیں اور صوبائی قائدین بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پرسوں سے اپنے سوشل میڈیا پہ اس کی باقاعدہ تشہیر شروع کر دیں گے اور تمام اداروں کو، تنظیمات کو، فلاحی اداروں کو، مدارس کو، مساجد کو، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ان تجاویز پر، احتیاطی تدابیر پر من و عن عمل کریں، اور میں وفاقی اور صوبائی اور ہر سطح کے حکومتی ذمہ داران کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا احساس آپ کو ہے اپنے ملک کے عوام کی جانوں کے تحفظ کا، صحت کے تحفظ کا، الحمدللہ علی احسانہ، اسی طرح کا احساس ہمیں بھی ہے۔ اس میں ہمارے اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہاں میں چند باتوں کی بالترتیب وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ قربانی ایک عبادت مقصودہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب اور مقبول
نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو اہل ایمان خوش دلی سے قربانی کرو۔ سو کسی کا یہ کہنا بالکل کہ ٹھیک۔ آپ آن لائن پیسے جمع کر دیں اور فرض کر لیں کہ قربانی ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی قربانی کا یقین ہونا چاہیے اور مکمل ٹھیک۔ احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی بھی خواہش تھی اور ہم اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ جانوروں کی منڈیاں بڑے شہروں سے باہر لگائی جائیں، اور اگر شہر کے قریب کوئی جگہ ہے تو وہ باڑا ہے تو اس کی مکمل باؤنڈری وال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے اتفاق کیا اور حکومت کو کہا ہے، اور وفاقی حکومت ہو یا چاروں صوبائی حکومتیں ہوں یا مقامی حکومتیں ہوں، منڈی کی جگہ پر جراثیم کش دواؤں کا باقاعدہ مسلسل اسپرے کرنا یہ حکومت کی مفتی ذمہ صاحب، داری میں قطع ہے۔ کلامی کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت سے سوالات تھے، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت قلیل ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ احاطہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ موضوعات کا۔ عرض یہ ہے کہ کیا کوئی مثال ملتی ہے مولانا کہ ہم نے ماضی میں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وبا پھوٹی ہو اور عید کے دن ہو اور پھر کوئی خاص اہتمام کیا ہو جو یوزول جو پروسیجر ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ کیا گیا ہو، یا تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ اگر وبا ہو، ایسی صورتحال ہو تو پھر عید میں کوئی جی قربانی کے حوالے سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت اسماعیلی ہے، سنت خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب انبیاء کی سنت ہے۔ اور ہماری فقہ حنفی میں صاحب استطاعت پر جو عاقل و بالغ مرد یا عورت، ان پر قربانی واجب ہے اور اس کا متبادل مالی صدقہ نہیں ہے۔ سر میں ایک اور بڑے اہم موضوع پہ آنا چاہتا ہوں جو ہر دفعہ زیر بحث بھی آتا ہے مفتی صاحب اور ہر دفعہ وجہ تنازع بن جاتا ہے۔ کیا اب کی بار عید پہ ممکن ہے کہ کوئی تنازع نہ ہو؟ اور سر جو تنازع ہے مفتی صاحب، اس کو ان صاحب کے ساتھ، میں ذکر فواد چودھری صاحب پہ کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی بار طے کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ ہر دفعہ قوم ایک شش و پنج میں مبتلا رہتی ہے، کبھی رویت ہلال کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سر یہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ قربانی کے موضوع پر بات کریں گے، فواد چودھری کو گھر بیٹھنے دیں، چھوڑیں۔ عرض یہ ہے کہ کیا اب کی بار عید پہ قوم کو، آپ نے سندھ حکومت سے بات کی نا سر، آپ کی اس کا مطلب ہے کہ حکومتوں سے اچھی بنتی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، بات کر کے تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو سر اس تنازع کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا؟ فواد چودھری کو رویت ہلال کی ذمہ داری تفویض نہیں کی، قوم نے، وفاقی حکومت نے فواد چودھری کو رویت ہلال کو ڈیسائیڈ کرنے کی ذمہ داری تفویض نہیں کی۔ وہ مداخلت فی الدین کرنا چھوڑ دیں اور وزیر اعظم کو ان کو روک دینا چاہیے۔ ایک قومی ادارہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان موجود ہے اور اس کے فیصلے کو احترام کرنا چاہیے، پورے ملک کو اور پوری قوم کو تسلیم کرنا چاہیے، اور میڈیا جو بار بار اسے متنازع بنانا چاہتا ہے، یہ شوق اسے ترک کر دینا چاہیے۔ بظاہر آپ پوز یہ کرتے ہیں کہ جی ایک کیوں نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ انتشار کی خبروں کو آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کو قوم کی خاطر قربانی دینا چاہیے اور تمام ممالک کی طرح جو ایک قومی ادارہ اعلان کرے اس کی تشہیر کرنا چاہیے، اور اس کے مقابل جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ پرائیویٹ میڈیا یہ کام چھوڑ دے تو ملک میں کوئی انتشار نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اس سب کا سبب یہ ہمارا پرائیویٹ میڈیا ہے۔ یہ قوم پر رحم کریں، یہ اسلام پر رحم کریں، یہ مسلمانوں پر رحم کریں۔
قبلہ مسجد قاسم خان میں پرائیویٹ میڈیا تو نہیں بیٹھا ہوتا جو ایک دن پہلے عید کا روزے کا اعلان کر دیتا ہے. آپ کی ڈیوٹی فقط یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی فقط یہ ہے کہ مرکزی روح احتلال کمیٹی پاکستان جو اعلان کرے اسے قوم تک پہنچا دیں، اور فواد چودھری کو جس دن ریاست مقرر کرے گی تو اس سے رجوع کر دیجیے گا، لیکن فواد چودھری کو ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اس کام پر مامور نہیں کیا. ان کو ہر کام میں دخل دینے کا شوق ہے، نمایاں ہونے کا شوق ہے، لیکن کم از کم دین کو وہ معاف کر دیں اور مداخلت فی الدین کرنا چھوڑ دیں، اور فیڈرل کیبنٹ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اور صدر پاکستان کو انہیں وارننگ دینا چاہیے کہ آپ دینی معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں. مسئلہ آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں. مفتی صاحب، ہم تو ہمیشہ آپ کی یعنی آپ کی روح احتلال کمیٹی کے کہنے پر ہی روزہ رکھتے آئے، انہی کے کہنے پر ہم نے عید کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پہلے وہ وزیر اعظم بنے، پھر صدر بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اور پھر دوبارہ صدر بنے، اور اب روسی صدر نے اپنے بہت ہی طویل اقتدار کو مزید طول دینے کا منصوبہ بنا لیا. انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا ناظرین، جو انہیں مزید 2 مرتبہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے گا، اور روس کے عوام نے اس کے حق میں ووٹ بھی دے دیا. یوں ولادیمیر پوٹن 2036 تک، جی ہاں 2036 تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں. ولادیمیر پوٹن گزشتہ 20 سال سے روس پر حکمرانی کر رہے ہیں، یعنی 20ویں صدی نے صرف پوٹن کو ہی روس کے حکمراں کے طور پر دیکھا. 1999 میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر نامزد ہوئے، پھر سن 2000 سے لے کر 2008 تک صدر رہے، پھر 2008 سے 2012 تک وزیر اعظم رہے. اس کے بعد 2012 میں صدر منتخب ہوئے، اور 2018 میں ایک بار پھر صدر منتخب ہوئے. ایک غیر معمولی صدر پوٹن. ان کی زندگی کا آغاز بہت ہی معمولی تھا ناظرین. 1979 میں جب جرمنی میں دیواریں برلن گر رہی تھی، پوٹن وہاں کے شہر ٹریسٹن میں روسی خفیہ ایجنسی KGB اس کے ایک اہلکار کے طور پر تعینات تھے. جب پوٹن واپس لیننگراڈ پہنچے تو شہر کے میئر کے قریب ہو گئے. یہاں سے ان کا سیاسی کیریئر شروع ہوا. انہوں نے روس کی اشرافیہ کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیے. پوٹن ترقی کرتے گئے اور ایک دن روسی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کرملن تک جا، اور پھر 1997 کا وہ دن 99 کا وہ دن ناظرین آیا جب روسی صدر بورس یلتسن نے ولادیمیر پوٹن کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا. 31 دسمبر 1999 کو بورس یلتسن نے استعفیٰ دیا تو ولادیمیر پوٹن روس کے صدر بننے کے بعد پوٹن نے ریاستی معاملات پر اپنا شکنجہ مضبوط کرنا شروع کر دیا. اپنے تمام ناقدین کو ان کی مضبوط پوزیشن سے فارغ کروایا، اور دوسرا روسی سیاست کے بیانیے کو بھی اپنے حق میں کر دیا. صدر بننے کے بعد پوٹن نے میڈیا کو بھی اپنے قابو میں کیا. اس کی وجہ سے صدر کی شہرت کی ریٹنگ بڑھ گئی، ان کا سیاسی قد بڑھ گیا. اب روسی وہی دیکھ پاتے جو پوٹن انہیں دکھانا چاہتے. ناظرین اس وقت تک پوٹن کے عزائم توسیع پسندانہ ہو چکے تھے. انہوں نے ایک خفیہ سائبر آرمی بنائی جو مخالف ممالک کی اہم دستاویزات چراتی تھی. اسی سائبر آرمی کی مدد لیتے ہوئے وہ مختلف ممالک کی آراء پر بھی اثر انداز ہوتے تھے. سن 2014 میں انہوں نے ہمسایہ ملک یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد پوٹن نے مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا معیار قائم کیا. انہوں نے شام میں امریکہ مخالف صدر بشار الاسد کی حمایت کی، شام کے حق میں فوجی مداخلت کی. اس طرح پوٹن نے مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا اور ساتھ ہی اپنے اسلحے اور فوجی حکمت عملی کو بھی آزمایا. ان کے مطابق روسی صدر نے خفیہ فوج بھی بنا رکھی ہے جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کر سکتی ہے. اس خفیہ فوج کا نام واگنر ہے، اور وہ یہ اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے جب بات چیت سے نتائج نہ نکل رہے. ولادیمیر پوٹن کے ہوتے ہوئے روس نے امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کیا، یہاں تک کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزام بھی لگائے. امریکہ کا محکمہ انصاف ان الزامات کی تفتیش بھی کر رہا ہے. ناظرین یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین سوچے سمجھے بغیر کیے جانے والے فیصلے سے تو نقصان ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو ملک ہے سوچ سمجھ کر محنت کر کے پورے ملک میں مہم چلا کر اپنا نقصان کرے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے خیال میں تو اسے بھارت کہنا چاہیے، کیونکہ بھارت ہی وہ ملک ہے ناظرین جو پہلے لداخ میں چین کے ہاتھوں رسوا ہوا،
پھر بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے، اپنی غلطی کو مان کر درست رویہ اختیار کرنے کے، ایک اور گھاٹے کا سودا کرنے چل پڑا ہے۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ جب سے بھارت کا چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کا سلسلہ شروع ہوا، تب سے ہی بھارت میں ایک جو مصنوعات کا مسئلہ ہے، یعنی چینی مصنوعات کی جو بائیکاٹ کی مہم ہے، وہ زوروں پر چل پڑی ہے، اور حکمران پارٹی کے ساتھ ساتھ کئی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ تک بغیر سوچے سمجھے بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بائیکاٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اب چینی مصنوعات کے اس بائیکاٹ سے چین کو کتنا نقصان پہنچے گا اور بھارت کو کتنا فائدہ ہوگا، ہم یہ آگے آپ کو بتائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں بھارت بھر میں پھوٹنے والی اس مہم کی جو چینی مصنوعات کے خلاف چلائی گئی۔ بھارتی حکومت، بھارتی اپوزیشن اور عوام بلا بھرا سوچے بغیر اس میں کود پڑے ہیں اور شہر شہر گلی گلی چینی اشیاء کے بائیکاٹ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ چینی اشیاء کو بازاروں میں توڑا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت اور شہری چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم اس لیے چلا رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے وہ چینی معیشت کا دیوالیہ نکال دیں گے۔ اگر بھارتی چینی اشیاء نہیں خریدیں گے تو چین گھٹنے ٹیک دے گا۔ ابھی چند روز قبل بھی ایک تاجر رہنما اسی عزم کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ناظرین، بھارتی عوام کی طرح یہ رہنما بھی معاشی حقائق سے بے خبر ہے، کیونکہ زمینی حقائق تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ چینی معیشت بھارت کی محتاج نہیں ہے بلکہ بھارت چینی درآمدات کا محتاج ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ناظرین، بھارت اور چین کا تجارتی حجم 85 ارب ڈالرز کا ہے۔ 2019 میں بھارت نے 68 ارب ڈالرز چینی درآمدات پر خرچ کیے اور تقریباً ناظرین 17 ارب ڈالرز چین بھیجی گئی درآمدات سے کمائے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بھارت چین سے جو سامان خریدتا ہے وہ چین کی کل برآمدات کا صرف 3% ہے، اور چین جو کچھ بھارت سے درآمد کرتا ہے وہ اس کی کل درآمدات کا 1% بھی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں ناظرین کہ اگر بھارت چین کو جو سامان بیچتا ہے جو چین کے لیے 1% سے بھی کم ہے، اگر وہ نہیں بیچے گا تو چین اپنی یہ ضرورت کہیں اور سے آسانی سے پوری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر چین بھارت کو جو سامان بیچتا ہے جس کی مالیت 68 ارب ڈالرز ہے اور جو بھارتی درآمدات کا 14% ہے، اور یہ سامان بھارت کو اپنی مقامی منڈی اور جاپان اور یورپی منڈیوں کی نسبت بہت سستے داموں ملتا ہے، وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ یعنی اگر بھارت چین کے ساتھ لین دین مکمل طور پر بند بھی کر دے تو اس کا چین کی معیشت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انڈیا کی ایک ریٹنگ ایجنسی ہے ناظرین، ایکوٹی، اس کے مطابق انڈیا کی اپنی صنعت چینی درآمدات کا زیادہ سے زیادہ 25% متبادل تیار کر سکتی ہے، 75% کی ضرورت پر بھی برقرار رہے گی۔ انہیں حقائق کی وجہ سے ناظرین، انہی حقیقتوں کی وجہ سے جو لوگ واقعی معیشت کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بائیکاٹ کے مطالبے کو بچکانہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی معاشی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بائیکاٹ کے نعرے لگانا آسان ہے لیکن ان پر حقیقت میں عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ چین کے ساتھ ساتھ معاشی تعلقات چین کی نہیں بلکہ بھارت کی مجبوری ہیں۔ بھارت کی گاڑیوں کی صنعت کا 90% چینی اشیاء پر انحصار کرتا ہے۔ ادویات بنانے کی صنعت کا 70% خام مال چین سے منگوایا جاتا ہے۔ کیمیکل انڈسٹری بھی 70% سے زائد چینی اشیاء کی محتاج ہے۔ بھارت میں موبائل فون مارکیٹ کے 60% پر 4 چینی موبائل کمپنیوں کا راج ہے، جبکہ بھارت اپنی الیکٹریکل مصنوعات کے 60% ضرورت چینی برآمدات سے ہی پوری کرتا ہے، اور بھارت کی بیچے جانے والی 90% کھلونے وہ بھی چین سے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ بھارتی معیشت کا ہر شعبہ چینی مصنوعات کے بغیر نامکمل ہے۔ ان حالات میں چینی مصنوعات پر حقیقی پابندی کا ایک جھٹکا بھارتی معیشت کی چولیں ہلا سکتا ہے، اور ناظرین انہی حقائق کی وجہ سے بھارت بھر کے تاجر پریشان ہے، اور ہر ایک کو صرف یہی پریشانی لاحق ہے کہ اگر چینی اشیاء پر بائیکاٹ رہا تو ان کے سٹاک کا کیا ہوگا، بلکہ وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے ہم چین کے محتاج ہیں کیا وہ چیزیں بھارت میں بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ چینی اشیاء بھارتی اشیاء کے مقابلے میں سستی اور معیاری ہوتی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اب بھارت کو بھی آہستہ آہستہ چینی اشیاء کے بائیکاٹ کے نقصانات کا اندازہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے بھارت نے بائیکاٹ چائنا مہم کی سمت اب تبدیل کر دی ہے۔ 3 روز قبل 59 چینی موبائل ایپلیکیشنز پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اپنی حکومت کے اس اقدام کے بعد بھارتی میڈیا نے ایسا ماحول بنا دیا جیسے ایپلیکیشنز پر پابندی لگا کر بھارت نے کوئی غلطی کر دی ہے، چین کے دانت کھٹے کرنے کی کوشش تھی پر غلطی ہو گئی۔ دیجیے اجازت ناظرین،